बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। तो जनाब, हम सब ज़िंदगी में जब कुछ करना चाह रहे होते हैं, हम सब ऑब्वियसली ये ज़िंदगी और हम सब ने अपने लिए कोई ना कोई गोल्स, कोई ना कोई एम्स सेट किए होते हैं और जब हम उनके लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं और हम उनको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन साइकी है, हम सबकी नेचर भी है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द लोगों से मशवरा भी करते हैं, सजेशन भी मांगते हैं और उनसे डिस्कशन भी करते हैं। तो बहुत से लोग हमारे गोल्स को लेकर ना हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, डिस्करेज कर रहे होते हैं। बट हमेशा याद रखें कि जो छोटे जहन होते हैं ना, वो हमेशा आपको डीमोटिवेट ही करेंगे। लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ हो, जब आपको लगता है कि आप इस चीज़ के काबिल भी हैं और आप एफर्ट्स भी पूरी तरह लगा रहे हों, तो फिर रिज़ल्ट्स तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से आने होते हैं। सो हमेशा अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो गोल्स हैं और जो सजेशंस हैं, वो सीख करनी चाहिए ऐसे लोगों से जो खुद भी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड हों और इस काबिल हों कि वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सकें और ऑब्वियसली आपके साथ सिंसियर भी हों। क्योंकि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो हमेशा से चाहेंगे कि कोई दूसरा भी जो है वो कोई बड़ा काम करे, लेकिन जो छोटी जहनीत के मालिक लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपको डिस्करेज करते हुए, डीमोटिवेट करते हुए, आपका दिल बुरा करते हुए, आपके कामों से फ्लॉज निकालते हुए, आपको हमेशा किसी भी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स बताते हुए नज़र आएंगे। सो येस, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल माइंड्स एंड द ग्रेट माइंड्स। सो हमेशा मशवरा वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पर किसी दूसरे की भी कोई काबिलियत, कोई अहलियत हो और वो आपके साथ ऑनेस्ट भी हो, सिंसियर भी हो और आपका वेल विशर भी हो। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज शहर लाहौर का मौसम जो कि बहुत तेज़ी से बदल चुका है, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और राइट नाउ अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो इट्स 34 डिग्री सेंटीग्रेड और बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं है। सो ये तो थी वेदर के हवाले से अपडेट। मज़ीद अपने शो में आगे बढ़ेंगे, आज के करेंसी रेट्स आपके सामने रखेंगे और यूएस डॉलर जो है वो आज आपको मिलेगा 294 में, यूरो आपको मिलेगा 318 में, ब्रिटिश पाउंड 366, यूएई दिरहम 80.5, सऊदी रियाल 78.5, कुवैती दिनार आज आपको मिल सकेगा 952.27 में, कैनेडियन डॉलर 214, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 192.5 एंड ओमानी रियाल 780.2 में आज आपको मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ क्विकली आएंगे और खीरा आज आपको मिल सकेगा 66 रुपीज़ पर केजी और इसके साथ साथ आलू आपको मिल सकेंगे 68 रुपीज़ में और सब्ज मिर्च 80 रुपीज़, पालक आपको मिल सकेगी 40 रुपीज़ में, प्याज 45, गाजर 60 रुपीज़, टमाटर जो है वो 40 रुपये, गोभी 30 रुपीज़ पर केजी एंड करेला 120 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे क्विकली और फ्रूट्स में आपको आज सेब जो है वो 320 में मिल सकेगा, खजूर 435 में, तरबूज 25, फालसा 185, केला 365, पपीता 215 एंड खरबूजा 70 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मिल सकेगा। ब्रॉयलर रेट जिंदा आपको मिल सकेगा 431 रुपीज़ पर केजी, ब्रॉयलर गोश्त 647 रुपीज़ पर केजी और इसके साथ साथ अंडे फार्मी जो हैं वो 290 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से आज आपको मार्केट से अवेलेबल होंगे। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसकी एज जो है वो 55 इयर्स है और ही वॉज अबाउट टू डाई एक्चुअली बिकॉज ऑफ द हार्ट इशू। उसको कोई ऐसा अनयूजुअल किस्म का कार्डिक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो थे वो जवाब दे चुके थे और अनयूजुअल किस्म के जो प्रोटीन्स थे वो जिस्म में बन रहे थे और किसी भी किस्म के जो पेस मेकर्स होते हैं या इस तरह के मुख्तलिफ आलात वो कारआमद साबित नहीं हो रहे थे। बट देन द डॉक्टर्स फ्रॉम द टेक्सास दे केम अप विद द सोल्यूशन और सोल्यूशन ये था कि एक ऐसा आला जो है वो नस्ब कर दिया जाए जिससे कंटिन्यूस ब्लड का जो फ्लो है वो इस इंसान की बॉडी के अंदर होगा और उसमें नब्ज़ जो है वो काम नहीं करेगी। तो अब ये एक ऐसा शख्स है, इसको सेहत भी मिल चुकी और ये चंद ही घंटों में सेहतयाब भी हो गया जब ये इंस्टॉल किया गया आला इसकी बॉडी में। नब्ज़ अब इसकी काम नहीं कर रही। इस तमाम तर स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा भी
ہو سکتا ہے جس کی نبض کے بغیر اس کا جو بلڈ فلو ہے وہ جاری و ساری ہو اور وہ ایک اچھے طریقے سے اب اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہو. مزید شو میں آگے بڑھیں گے اور دنیا میں ہم بہت سی وارداتیں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. پاکستان میں تو رنگ برنگی قسم کی وارداتیں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک احمقانہ قسم کی واردات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جہاں پر 3 چور رات گئے ایک بہت ہی مہنگے برانڈ کہ جہاں پر شوز بنتے تھے وہاں پر آئے. اور انوکھی قسم کی واردات یہ تھی کہ جناب 200 سے زیادہ جو جوتوں کے پیئرز تھے اور ان میں جو سیدھے پاؤں کے جو شوز تھے صرف ان کو چوری کر لیا گیا. اور تقریباً اگر ہم پاکستانی روپیز میں جتنے کہ یہ جوتے خراب کیے گئے یا ان کو یہاں سے چوری کیا گیا وہ 36 لاکھ روپیز کے قریب جو ہے وہ اماؤنٹ بنتی ہے. اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو چور تھے یہ سیدھے جوتوں کا کیا کریں گے. جو جوتا بنانے والے مالک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کو سیل آؤٹ تو کریں گے ڈیفینیٹلی, لیکن اب جو رپورٹ ہے وہ پولیس میں درج کروائی جا چکی ہے. لیکن اس بات پر سب حیران سب پریشان ہیں کہ یہ ایک جوتا سیدھے پاؤں کا جو جوتا ہے اور اتنے انہوں نے پیرس کو خراب کیا تو آخر یہ ان کے کس کام کے ہیں اس بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مزید شو میں آگے بڑھیں گے اور اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے جس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی کیوٹ سی ویڈیو ہے جو بھی ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ اپنے جب پہلے قدم اٹھا رہا ہے تو لک ایٹ ہز مووز, کس طرح سے وہ ڈانس کر رہا ہے اور جس دوران یہ ویڈیو کیپچر کی گئی. سو یہ پہلے قدم اٹھاتے اٹھاتے جو کہ ہر گھر والوں کے لیے ہر پیرنٹس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا یہ خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے جب بچہ جو ہے وہ پہلی دفعہ مطلب لڑکھڑاتا ہے اور اس کے بعد چلنا شروع کرتا ہے. اس میں یہ بچے نے ڈانس شروع کر دیا. آبویسلی یہ نیچرلی کچھ ہوا ہوگا, لیکن یہ ویڈیو جو ہے جب یہ سوشل میڈیا پر آئی اور پھر اس کو اچھے خاصے ویوز ملے اور وائرل ہو گئی اور لوگ جو تھے وہ اس ویڈیو کو بہت پسند کر رہے تھے اور اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے تھے. تو یہ تو تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت سے ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. اور جناب ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سوسائٹی ڈے آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جب ہم اس دن کی بات کرتے ہیں سو بیسیکلی اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال سے, اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے کسی بھی سوسائٹی کو جو ہے وہ کس انداز میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ کسی بھی ملک کی اکانومی اس کا کیا رول ہو سکتا ہے, ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور یس وین وی ٹاک اباؤٹ آر اون کنٹری پاکستان, تو یہ تمام چیزیں, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ملک کو, سوسائٹی کو ڈیولپ ہونے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہماری اکانومی کو بھی بہت زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا کیا ویز ہو سکتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے, اس پر ابھی ہم بات کریں گے. اینڈ یس اس دفعہ جو تھیم ہے, کیونکہ ہر سال اس دن کے حوالے سے ایک جو تھیم ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. سو اس سال جو تھیم ہے 2023 کا وہ ہے امپاورنگ دا لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز تھرو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. تو اگین وہی بات کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے, ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان میں چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے وی آر ہیونگ ان آر شو ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ, ای کامرس ایکسپرٹ ثاقب اظہر. ثاقب صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سو آج ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اسپیشلی اگر ہم اس وقت پاکستان کی بات کریں سو ہماری اکانومی کو بہت زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو انفیکٹ بہت زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. سو اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کی پاپولیشن ہم کہتے ہیں کہ 22-23 کروڑ ہے. اگر ہم اس میں سے دیکھیں کہ کتنے لوگ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسس ہے رائٹ اس وقت ان ساری پاپولیشن میں, وہ ہے آلموسٹ 15 سے 16 کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت انٹرنیٹ کی ایکسس ہے. ابھی بھی کروڑوں لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسس بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہر جگہ انٹرنیٹ کی ایکسس بہت ضروری ہے. اس میں سے اگر ہم دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس وقت فیس بک کے جو خالی یوزرز ہیں وہ 5.5 کروڑ رائٹ. تو ہیوج اماؤنٹ آف دا پیپل آر ایکچولی کنیکٹڈ ود ایچ ادر.
اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ٹک ٹاک جو ہے اس میں وہ پاکستان کا نمبر شاید دوسرے پہ ہے یا تیسرے پہ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ اس ایپ کو یوز کرتے ہیں. وہ اٹ ڈپینڈس کہ وہ کس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. ایز اے ڈفرنٹ ڈبیٹ اینڈ کوشچنس. تو اس وقت جو دنیا ہے اوبویسلی اٹ ہیز بین آلریڈی کنورٹیڈ ٹو ڈیجیٹل بیسکلی بیکاز وہ ایک رواج جو ہے وہ نہیں رہا کہ اب آپ نے آفس آنا ہے اور کام کرنا ہے. تو ہمیں یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ ہم کیسے اپنی ریموٹ سکلز کو آفر کر سکیں پوری دنیا کو ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے. اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا، ہر جگہ پر ہونا، ہر بندے تک اس کی رسائی ہونا وہ نمبر 1 چیز ہے. اور اس کے علاوہ well obviously first of all you have to have access, then you have to have a skills. کیونکہ ہر چیز کا استعمال اچھا اور برا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ زیادہ یوز کرتے ہیں in terms of what other people are actually doing it. So what do we need to teach them or to encourage them کہ after آج 2023 ہے تو in 7 years, after 7 years as per the World Economic Forum کہ جو ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہیں، ہر بزنسز جو ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے 80% ایسے بزنس ہیں پوری دنیا میں جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پہ مینز آن لائن ہو جائیں گے کہ لوگوں کو فزیکلی وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. 80% ایسے بزنسز کو آفٹر 7 years. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ہوگا یہ ہوگا. فیوچر از ایئر، وی آر ان دا فیوچر ناؤ. سو ابھی سے ہی ہمیں ہمیشہ، کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں ڈیلے کرتے ہیں اور ہمیشہ جب دنیا چلی جاتی ہے وہاں پر پھر ہم اس چیز کو سوچتے ہیں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اسکل سیکھنے ہوں گے، ڈیجیٹل اسکلس، جو اس میں ہزاروں اسکلز آ جاتے ہیں. آپ کسی بھی چیز میں اچھے ہیں، آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسے اس اسکلس کو یوٹیلائز کر کے ریموٹلی جابس کو کر سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ میں کس طرح سے جابس کر سکتے ہیں، آپ یو کے میں کیسے جابس کرتے ہیں، یورپ میں کسی بھی جگہ پہ کیسے جابس کر سکتے ہیں. تو فزیکلی جو ہے آفیسز کو ود ان 2032-33 کی یہ پریڈکشن ہے کہ آفیسز کو صرف یوز کیا جائے گا میٹنگز کے لیے. یہ ابھی سے یو اے ای میں ہونا شروع ہو چکا ہے. ایک امار گروپ ہے، I don't know I can name it, but that's really the big group in UAE and they have started using this model کہ وہ سب لوگ گھر سے کام کرتے ہیں، ڈیجیٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جب میٹنگز ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پر اس آفس کو میٹنگز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور انہوں نے آفسز میں اب کوئی سیٹس رکھی نہیں ہے، میٹنگز بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں وہ لوگ. سو صرف وہ ڈیسک، یہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں میٹنگز کرنا، اس کا یہ کانسیپٹ ہے. اس کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا ایکٹیو رہتے ہیں. آپ گھنٹہ آپ کو کھڑا رہنا پڑے تو آپ گھنٹہ کھڑے رہیں. اسی لیے میٹنگز کو شارٹ رکھنا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ، نہ کہ ایک بندہ 2-3 گھنٹے بولتا رہے اور وہ سارے بیٹھے چائے. ہمارے یہاں پہ تو باسز کو سننے کا رواج ہے، وہ چاہے جو مرضی کہہ رہے ہو. ہمارے یہاں تو پاکستانی کلچر میں اپنے ہاں کرنی ہوتی ہے اور اپنی نوکریاں سیف رکھنی ہوتی ہے. تو یہ کلچر ہے. یہ تو بات لائٹر نوٹ پر تھی. اس کے علاوہ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، ایک تو اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. ہم پاکستان کے اس کو تناظر میں دیکھیں تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی. So what do you think کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں how they can contribute اس طرح سے using the internet، اور جو آپ نے اسکلز بتائے، اور اس کے علاوہ حکومتی سطح پر کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی انڈیویجولس جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا، ہر کوئی فری لانسنگ کر رہا ہے، اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے، ڈالرز آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے جو ڈالرز آتے ہیں ان کا تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں ایز سچ ہوتا نا. اس کے لیے مطلب جو آپ کو انٹرنیشنل منی آ رہی ہے اس کے لیے آپ کا کوئی بینک سسٹم اور وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی، اس پہ آپ کے ٹیکسز بھی نہیں ہوتے. یہاں پر تو ہم کماتے ہیں اور ہمارے ہر مہینے تنخواہوں سے ٹیکسز بھی باقاعدہ طور پر کٹتے ہیں. تو حکومت کو کتنا اس چیز پر اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے، خود کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ انڈیویجول لیول سے نکل کے ایک میس لیول پر اگر کام کرنا چاہیں. سب سے پہلے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو روکا جائے، بیکاز بہت سارے لوگ جو ہیں اور یوتھ اس وقت بہت مایوس ہے پاکستان کے حالات دیکھ کر کے، کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ جب پوری دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کا بھی امپیکٹ برا پڑتا ہے کہ ایسے کنٹری سے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبل ہیں اور جہاں ہر روز ہنگامے یا لڑائی شروع ہو رہی ہے. تو دس از فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت اگر یوتھ کو اٹھانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو اسکلز تو ساتھ ساتھ ضروری ہیں دینا، لیکن ایسے پلیٹفارمز اور ایسے ایز آف بزنس کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے. وہ کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں اس وقت پاکستان میں 3 سے 4 ٹیکنالوجی پارکس ہیں
جس میں بہت سارے اسٹارٹ اپس اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور انڈیا کی ایگزامپل لیں تو وہاں پر تقریباً 566 ٹیکنالوجی پارکس ہیں. اوبیسلی وہ بڑا ملک ہے اینڈ آل دس, لیکن ایک پرائرٹیز پرسپیکٹو سے ہم یہاں صرف 3-4 ٹیکنالوجی پارکس ہیں. ٹیکنالوجی پارکس مینس کہ یہاں آئی ٹی کمپنیز اکٹھی ہوتی ہیں, اسٹارٹ اپس اکٹھے ہوتے ہیں, پھر فنڈنگ آتی ہے, وی سی فنڈنگ آتی ہے, لوگ پھر آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں. ابھی رواج یہ ہے کہ صرف ایک فری لانسر, ایک بچہ بیٹھا ہے, زیادہ سے زیادہ وہ ایک اسٹارٹ اپ کریٹ کر کے 5-6-7-8 لوگوں کو ہائر کر لے گا اور ایک اپنا سلسلہ چلاتا رہے گا. اگر ملک کو اٹھانا ہے تو ملک میں اس طرح کا انوائرمنٹ پیدا کرنا ہوگا کہ دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں, ایک ایز آف بزنس کا ماحول پرووائڈ کیا ہوا ہے. بہت سارے پلیٹ فارمز تو اس وقت پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے, جیسے پے پال جیسا پلیٹ فارم جو 202 ملکوں میں موجود ہے, 216 ملکوں میں سے, اور پاکستان نہیں ہے اس میں. ایتھوپیا, ویتنام, زمبابوے, کینیا, وہاں سری لنکا جیسے ملکوں میں پے پال, پاکستان میں نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایز آف بزنس کریں, لوگوں کو اٹھانا ہے تو لوگوں کے لیے اس پلیٹ فارمز کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کو نہیں لگتا اس کا ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی اب بیچارے جو ہے نا بوڑھے ہو چکے ہیں, انہوں نے پرانے پیٹرنز پر اپنی پڑھائی وغیرہ کی ہوئی ہے, وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس طرح سے وہ ان کا اپنا رابطہ اس طرح سے نہیں ہے, تو وہ عام لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ اب یہ بھی اس پہ بھی میں کویشچن کروں گا کہ آپ پڑھائی بھی کی ہوئی ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ نے کہا پرانے پیٹرن میں, آئی ڈونٹ ایون نو کہ وہ پڑھائی بھی تھی کہ نہیں. مطلب جہاں پہ میں پڑھی ہوئی اور اس طرح سے وہاں پر بھی مطلب لائک اسکل سکھائے جاتے تھے, تو وہاں پر بھی اکثر یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جہاں پر آپ نے اسکل سکھانے ہیں, جہاں پر آپ نے کسی کو ہنر دینا ہے, تو یہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم. یعنی ہم اگر ٹیکسٹائل وہاں پر پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ ٹیکسٹائل جو ہمارے ٹیچرز نے پڑھے ہوئے تھے وہ پیپرز رکھ کر اور وہ اس کے اوپر سے مطلب کٹنگز کر کے اور اس طرح, تو بعد میں یہ ساری چیزیں جو تھی وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئی, گرافک ڈیزائننگ آ گئی. تو ہر چیز کا اپڈیٹ ہونا, اس کے لیے ٹیچرز کا بھی اپڈیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. وہ ٹیچرز بیچارے اتنے بوڑھے ہو چکے تو ان کا یہی ہوتا تھا کہ ہم صرف نوکریاں کریں, ہمیں تنخواہ ملے, اس عمر میں ہم کیا اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیں آپ بالکل, آپ کے پچھلے کویشچن کا آنسر بھی اس میں سے میں دیتا ہوں, جو آپ نے کہا کہ اکانومی کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اتنی کروڑوں کی یوتھ ہے, تو اگر صرف گورنمنٹ یہ ذمہ داری لے لے کہ ہم 7 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان میں, ان کو $1,000 سکھانا ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ $1,000 کمائیں گے, وی ول ٹریک اٹ. $1,000 اگر مہینے میں کمائیں تو وہ $7 کروڑ بن جاتا ہے, جو کہ تقریباً 12 ارب روپے ہے, رائٹ. سو 1 لاکھ مطلب 7 لاکھ لوگوں کو نہیں, گورنمنٹ 23 کروڑ کی عوام سے انیشیٹو لے کر اس کو یہ چیز امپاور کرا سکے. یہ اٹس آل اباؤٹ ول. جیسے اب باقی دوسرے کویشچن کا بھی یہی آنسر ہے کہ وہ کیوں ایسے لوگوں کو ہائر یا ایسے لوگوں کی خدمات نہیں لیتی جو اس آلریڈی فیلڈ میں ہے اور وہ اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ کلچر ہے کہ جو روڈ بنا دے گا یا جو بلب ٹھیک کرا دے گا, لوگ اس کو ہی پھر زیادہ پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے مسئلے یہی ہیں. اصل جو پاور ہے وہ ہے اسکل کی پاور. گلی پکی کرا دینا از ناٹ ریئلی دی موٹیویشن آف اینی انڈیویجول ٹو ووٹ ٹو اے اسپیسیفک ایم پی اور ایم این اے. وہ آ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ مجھے بااختیار کیسے بنائیں گے, ہاؤ ول یو امپاور می, ہاؤ مائی فیملی ول گیٹ دا بینیفٹ. ان کے زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اچھا جی یہ سارے علاقے کے جو ہے نا یہ ہم روڈس ٹھیک کرائیں گے, یہ سارے بلبس ٹھیک کرائیں گے, ہم لوگ یہ کریں گے. مطلب پوچھنا کوشچن, یہ ہماری بھی غلطی ہے, یہ ان کی غلطی نہیں ہے. وی آر آلسو انٹو دا رانگ ڈائریکشن. اصل میں ہمارے یہاں سے ایک کلچر جو ہے نا وہ بہت عرصے سے, یعنی کہ 75 سالوں میں ایک جو کلچر جو ہے وہ پروان چڑھا ہے. اگر ہم ابھی سے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر بھی اگر ہم آج سے بھی سٹارٹ ہوں تو پھر بھی ہمیں اگلے 15-20 سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. بٹ دا پرابلم از کہ ابھی کوئی انیشیٹو ابھی بھی لینے کو تیار نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گلوبلی کتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں, اور اب تو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی یعنی کہ بات اب ای کامرس اور ان چیزوں سے بھی آگے نکل گئی ہے, فری لانسنگ سے بھی آگے نکل گئی ہے, اور الٹیمیٹلی آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اور یہ انٹیلیجنس جو ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی چیز تو ریپلیس کرے گی, لیکن ہم تو بھی وہاں تک سوچنا بھی نہیں شروع ہوئے. سو پرابلم ہمارے سسٹم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہت سے لوگ اب بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں, جو کہ مطلب بوڑھے تو سب نہیں ہونا ہے, لیکن یہ اٹس اے پروسیس, ایجنگ از اے پروسیس, لیکن آپ نے وقت کے تقاضوں کے ساتھ چیزوں کو اٹھانا بھی ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چیز. اینی ہاؤ اس کے ساتھ جہاں پر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے, ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اکانومی کو بہتر کرنے کی بات آئی, آپ نے کچھ چیزیں بھی مینشن کر دیں, بٹ ہمارے جو نوجوان اس وقت کما رہے ہیں یا انڈیویجول کیپیسٹی میں یا کچھ مختلف کمپنیز کے ساتھ مل کر انٹرنیشنلی جو منی آ رہی ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ نہ ہونا
یہ بھی تو ایک اٹس اے ہیوج کوسچن مارک. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے؟ لائک اف وی آر سنسیئر ٹو آور کنٹری تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایشو ایک بتاتا ہوں کہ لوگ اس سے اوائڈ کیوں کرتے ہیں. فار انسٹنس آج کل کے پچھلے 1 سالوں میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر یہاں پر ڈالر کا ریٹ ہے 200, اگر آپ بائنگ کرنے جاتی ہیں بینک میں تو آپ کو 295-96 روپے میں $1 ملتا ہے, اور آپ باہر ڈالر جب کماتے ہیں اور وہاں سے لے کر آتے ہیں بینک میں تو آپ کو 280 روپے میں بینک دیتا ہے. تو ایک بچہ 10-15 روپے اس کی ٹرانزیکشنز پے نیئر اور باقی چیزوں کی لوز کرتا ہے, پھر پاکستان کے بینکس میں نکالتا ہے تو وہ بینکس کی اپنی ڈیڈکشنز کر کے کوئی 10-15 روپے کا فرق آ جاتا ہے. تو وہ اگر اس کے پاس $1000 ہیں تو وہ تقریباً کتنا زیادہ اس سے فرق پڑ جاتا ہے. اس کے لیے بھی اگین اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے تو پھر ایک پورا سسٹم, ایک پورا میکینزم جو ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ یوتھ پھر اسی وجہ سے پھر دوسری طرف جاتی ہے جو کہ پروسیس ہنڈی, آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک پروسیس ہے جس حوالہ, وہ پھر ان چیزوں کو انکریج کیا جاتا ہے اور پھر اس لیے لوگ یوز کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو پاکستان میں میرے خیال میں اپنے ڈالرز منگواتے بھی, انہوں نے انٹرنیشنل بینکس رکھے ہوئے ہیں, وہاں پر آتے ہی نہیں. ہم پاکستانی بھی, ہمارے پاس جگاڑ تو ہر چیز کا ہوتا ہے. اچھا, ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھیں تو ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ اوبویسلی ود دا ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی, سائبر سیکیورٹی کے پرابلمس بہت زیادہ آ گئے ہیں, آپ کا ڈیٹا ہیک ہونے کے, لیک ہونے کے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ان چیزوں کو گلوبلی کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اگین ڈیجیٹل میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے, یہ اس کو بھی تھوڑا سا, اور کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ٹاپ جابز ہیں جس کو پوری دنیا میں جن لوگوں کی تلاش ہے, اس میں سائبر سیکیورٹی از ان ٹاپ 5. تو یہ ایسا سکل ہے, جس کے پاس یہ سکل ہے وہ میرا نہیں خیال کبھی بھی فارغ بیٹھ سکے گا پوری زندگی. اس وقت لوگ اس کو دنیا کے کسی بھی حصے میں اس کو کام یہ آتا ہے تو کسی بھی حصے میں اپنی سروسز کو یہ آفر کر سکتا ہے. جیسے اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی زیادہ میسیولی اپنے پیک پہ پہنچی تو بہت سارے سیکیورٹی کنسرنس بھی آئے, جس میں پاسورڈ ہیکنگ اینڈ آل دیٹ پروسیس بھی شروع ہوا چیٹ GPT ٹولز کے تھرو. تو اٹلی میں تو اس کو بین بھی کر دیا گیا کہ اب آپ وہ ایپس وہاں پر نہیں یوز کر سکتے جب تک مزید سیکیورٹی یہ نہ کی جائے. تو اس کے لیے پوری دنیا میں تو اس وقت بہت زیادہ کنسرن ہے اس چیز کا, سائبر سیکیورٹی, and that is the top skill which we need to all focus on. بٹ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اقدامات, انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں؟ بالکل, مطلب اگر ہم دیکھیں اس وقت UAE میں ریسنٹ کانفرنس ہوئی جس میں اس بارے میں مزید ڈسکشن ہوئی کہ کس طرح سے ہم نے جو ایک ٹیکنالوجی ایوالومنٹ جس تیزی سے گزر رہی ہے اس کو کس طرح سے ہم لوگ ابھی کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مزید ٹیکنالوجی کو ایوالو کرنے میں پوز کر دیں, because that's what the people are thinking now, کہ اس پہ بین لگا دیا جائے within 1 to 2 years because of the huge amount of security risk which we are all in. تو یہ چیزوں کو ڈسکشن شروع ہوئی ہے, but obviously I don't think so that will be possible to stop at this time because یہ اب وہ تیر کمان سے نکل چکا ہوا ہے. تو we must need to understand how this all will work, but یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے, بٹ پاکستان میں تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر بہت سے لوگوں کے بارے مطلب ایک سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیکھنا, کیونکہ انٹرنیشنلی تو اب اس کو پڑھایا جا رہا ہے, اس کے کورسز کروائے جا رہے ہیں. پاکستان میں اگین وی آر فار بیہائنڈ, ابھی اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھ سکتے ہیں, یا کوئی بھی چلے, کوئی بھی انسان, ہمارے لوگ نہیں, کوئی بھی انسان, یہ کوئی ایسا اسکل ہے جو کہ بہت زیادہ مشکل نہ ہو اور اب اگر آپ ڈیڈیکیشن سے کام کریں تو آپ سیکھ سکتے ہیں؟ اور اگین سیکھ کے آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں کام کرنے کے حوالے سے؟ بالکل. فرسٹ آف آل آئی ایم 90% شیور کہ آج سے کچھ ماہ بعد صرف ان لوگوں کو ہی ہائر کیا جائے گا جو کہ اسکلز کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز کو یوز کرنا جانتے ہیں. اگر آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں یوز کرنی آتی تو آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے. یو کانٹ بی جسٹ ناؤ گوئنگ اینڈ رائٹنگ آل دس فرام اسکریچ, کانٹ بی رائٹنگ کوڈ فرام اسکریچ, بیکاز ہر چیز اب ٹولز کے تھرو اویلیبل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جابس چلی جائیں گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اینڈ آل دیٹ, بٹ ایکچولی جابس نہیں جائیں گی, آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر لیں گے. جب ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز یوز کرتے ہوئے ایک کام کو 1 گھنٹے میں کر لیتا ہے, اور جو نہیں یوز کر رہا اس کو 2 دن لگ رہے ہیں یا 8 گھنٹے لگ رہے ہیں, تو اوبیسلی کمپنی اسی کو پریفر کرے گی جو اس وقت. بٹ از اٹ این ایزی اسکل ٹو لرن؟ اٹ از ڈیفینیٹلی ایزی اسکل ٹو لرن, مینس کہ آپ کی لائف ایزی ہے. فار انسٹنس آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھ کے اس سے انگلش لکھوا سکتے ہیں اپنے ورڈنگ میں. جب ہم چیٹ GPT کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی ابھی ایک چھوٹی سی چیز ہے,
اور اس میں آپ اپنی مطلب کوئی کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں, کوئی اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں, کچھ سجیشنس لے سکتے ہیں, ریسرچ بٹ ہاں ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ فار انسٹنس اگر آپ کو ڈیزائن کرنا, کوئی لوگو بنانا نہیں آتے تو آپ لوگوز بنوا سکتے ہیں, بزنس پلانز بنوا سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ ادر دین چیٹ؟ مڈ جرنی ایک بہت زبردست ٹول ہے جس کے تھرو آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. مینس کہ کچھ ٹولز ایسے ہیں جس میں گھر کی آرکیٹیکچر ڈیزائنز بنا سکتے ہیں کہ آئی وانٹ 2 bedroom house with balcony in it and all that, جو آپ ایکسپلین کریں, اتنا رقبہ ہے, اتنا, اور وہ آپ کو ڈفرنٹ ٹائپس کے آرکیٹیکچر ڈیزائنز بنا کے دے دے گا. مینز اگر آپ آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہائر کریں اور وہ شروع سے بنا رہا ہے and all that, وہ زیادہ پروڈکٹیو کام کرے گا کہ ایک ٹول آپ کو یہ چیز ساری دے کر جس کو آپ تھوڑا سا پھر اپنی چیزوں میں موڈیفائی کر لیں. دیٹس ہاؤ دا پروڈکٹیوٹی از گوئنگ ٹو بی. فار انسٹنس ای کامرس کی ایگزامپل اگر ہم لیں تو آپ اپنی پکچر اپلوڈ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ پکچر, یہ جو کپڑے ہیں اینڈ آل دیٹ, ہاؤ ول آئی لک لائک اف آئی ویئر آل آف دس, ول اٹ فٹ ٹو می اینڈ آل دس. تو یہ ساری چیزیں ہم یہ ای کامرس میں آنے جا رہی ہیں. مینس کہ آپ اس کو اپنا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر. اچھا, ایک ہمارا آخری سوال, پھر ہمیں بریک پر جانا ہے, کوئکلی اس کا جواب چاہوں گی کیونکہ اس دفعہ اگر ہم دیکھیں تو آج کا یہ جو دن منایا جا رہا ہے ٹیلی کمیونیکیشن ڈے, اس کا تھیم بھی یہی ہے کہ جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی امپاورمنٹ پر کام کرنا یوزنگ دا انٹرنیٹ, آئی ٹی اور ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے, ان کی اکانومی کو, ان کے اوور آل اسٹرکچر کو, یوزنگ آل آف دیز تھنگس؟ ایگزیکٹلی, مطلب ابھی آپ گورنمنٹ کے آفیسز میں چلی جائیں, کسی بھی آفس میں آپ فار انسٹنس یہاں پر جی پی آفس یا پوسٹ آفس چلے جائیں, یو ول سی دے آر اسٹل یوزنگ دا فائلز, اسٹل یوزنگ وہ پرانے زمانے کے لیپ ٹاپس اینڈ آل دس. تو یہ ساری چیزوں کو اپ گریڈ کرنا چاہیے, ہمارے پورے سسٹمز میں اب یہ چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ تب یہ چیزیں ہوتی ہیں جب یہ ٹاپ لیول سے چیزیں چینج ہونا شروع ہوتی ہیں. اگر گورنمنٹ آج اس چیز کو انکریج کرنا شروع کر دے تو سارے چھوٹے لیول پہ وہ چیزیں ہو جائیں. اٹس آل اباؤٹ ول. کوئی نہیں ہے سوچ, اسٹینوگرافی جو ہمارے یہاں اسمبلیز میں ہوتی ہے اس کا بھی کوئی آلٹرنیٹ آ جائے گا. وہ لوگ تو کہیں گے ہماری نوکریاں جیسے چل رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے, وہ پھر ایسے سسٹمز جو چل رہا ہے ہر کسی کو وہ ہے کہ یہ میری چودرائی ہے ادھر اینڈ کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. تو یس, بٹ اگر آپ یہ اسکلز لرن کر سکتے ہیں تو جس طرح سے ثاقب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایزی چیزیں ہیں, بٹ اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی اس کو بھی انکریز کرنا پڑے گا, تو چیزیں زیادہ آسان ہوں گی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو. تھینک یو سو مچ ثاقب اظہر صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا, اور آج جو ہے پوری دنیا میں بلڈ پریشر سے آگاہی کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اور بیسیکلی اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ بلڈ پریشر, اس کے کازز کو, اس کے سائنز اینڈ سمٹمس کو, پریونشن کیا کی جا سکتی ہے, اینڈ واٹ کوڈ بی دا پاسبل ٹریٹمنٹ, اس کو ڈسکس کیا جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں سو جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے, جیسے جیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں, گلوبلی بہت زیادہ چینجز آ رہے ہیں. سو انفارچونیٹلی انزائٹی, ڈپریشن اور ہمارے لائف سٹائل, بہت سی وجوہات کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے دس از گیٹنگ ویری پریولنٹ دیز ڈیز. اور اس کے ریزنس کیا ہیں وہ تو میں نے کچھ ڈسکس کیے, بٹ اس کو ہم ڈیٹیل میں آج ڈسکس کریں گے. اینڈ یس, ہم نے اس سے بچاؤ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے. نیورو سرجن ڈاکٹر عدنان آج ہمارے ساتھ اس شو کا حصہ ہیں, نیورو فزیشین ہیں. ڈاکٹر عدنان, تھینک یو سو مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. سو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ بہت زیادہ پریولنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. سو اس کے کیا ریزنس ہیں؟ ایک تو ہمیں جو نظر آتا ہے کہ آج کل کا جو ٹائم ہے اس میں اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن بہت زیادہ ہے. سو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اینڈ اندر امپورٹنٹ فیکٹر وچ از دا لائف اسٹائل, وہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اس اہم ڈے پہ. پوری دنیا میں ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے 19 مئی کو ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کا پرپز یہ ہے, جو اس سال کا تھیم ہے جو ورلڈ ہائپر ٹینشن سوسائٹی نے جو اس سال جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنا بلڈ پریشر بار بار چیک کیجئے, اس کو چیک کرنے کی عادت ڈالیے, ہیلدی لائف اپنائیے, اور
بلڈ پریشر سے ہونے والی کمپلیکیشن سے بچیے۔ اب بیسیکلی بلڈ پریشر ہم کب لیبل کرتے ہیں کہ اس فرد کو ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون کا پرابلم ہے، اور یہ بلند فشار خون کا پرابلم جو ہے وہ بلند فشار خون کا پرابلم ہائپر ٹینشن کب ہم لیبل کرتے ہیں؟ یاد رکھیے جب سسٹولک بلڈ پریشر جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے وہ 140 سے اوپر 140 یا 140 سے اوپر ہو، اور جو ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہے نیچے والا بلڈ پریشر وہ 90 یا 90 سے ابو ہو، تو اس کو ہم ہائپر ٹینشن لیبل کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ سوسائٹیز دنیا میں، امریکن سوسائٹی کا کرائٹیریا اور ہے، اور جو یورپین سوسائٹی آف ہائپر ٹینشن ہے اس کا کرائٹیریا یہ ہے، لیکن ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ رینج یہ ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر 140 سے اوپر، 40 یا 140 سے اوپر والا بلڈ پریشر سسٹولک بلڈ پریشر ہو تو آپ کو ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہے۔ پوری دنیا میں 1 بلین سے زیادہ افراد اس بلند فشار خون کا پرابلم یعنی ہائپر ٹینشن کے مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑھنے کی ریزن کیا ہے؟ اس میں بہت ساری ریزنز ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ہمارے ڈیلی لائف کے سٹریسز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم جو مرغن غذائیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، ہم جنک فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے خون میں جو ہے وہ چکنائی کی مقدار بڑھاتی ہیں، خون میں جو ہے وہ سالٹ جب سوڈیم بڑھتا ہے تو وہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی آپ اپنی کانورسیشن میں آپ نے یہ مینشن کیا کہ 140 یا اس سے ابو، اور جو ڈائسٹولک ہے جس کو ہم عام زبان میں نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں، دیٹ شوڈ بی 80، اور اگر وہ 90 یا 90 سے اوپر ہوگا سو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ہائی بلڈ پریشر، وہ اس رینج میں آئے گا۔ تو کتنے عرصے ابھی دیکھیں کچھ لوگوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اٹ کیپس آن فلکچویٹنگ، وہ بار بار فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے، سو ہم یہ کتنا عرصے تک یہ سسٹین کرے، اور پھر آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر۔ اینڈ اندر کوشچن اسی کے ساتھ ہی میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کس ایج میں ہم سب کو اپنا جو بلڈ پریشر ہے وہ مانیٹر کرنا سٹارٹ کر دینا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بلڈ پریشر جو چیک کیا جاتا ہے اس کے بھی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ بھاگتے دوڑتے آئے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ایگزرشن کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر کے آئے ہیں اور آپ آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے بلڈ پریشر چیک کروا لیا اور بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بلڈ پریشر کا آپ کو پرابلم ہے۔ اگر بلڈ پریشر کی ریڈنگز آپ کی ہائر ہیں اور اس کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ جب آپ آرام سے جب بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں تو اس سے پہلے آپ 10 سے 15 منٹ آرام سے بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، تب جو ہے وہ بلڈ پریشر چیک کیا جائے۔ عمومی طور پر آپ نے اس سے پہلے ایک پری ریکوزٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی چائے، کافی یا اس طرح کے ڈرنکس نہ لیے ہوں۔ آپ ایک اعتدال کی کیفیت میں ایک ریسٹنگ فیز پہ آپ ہوں، اور اس فیز میں اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور ایک سنگل ریڈنگ پہ بھی ہم ڈیسیژن نہیں کرتے، اگر ایک سے زیادہ مواقع پر آپ کا بلڈ پریشر اس طرح جو آپ نے پری ریکوزٹس پورے کیے ہیں اس پورے کرنے کے بعد آپ کا بلڈ پریشر ہائر رینج میں آتا ہے تو تب ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے۔ پاکستان میں ہر 3 میں سے 1 فرد کو بلند فشار خون یعنی ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہے، یعنی کسی جگہ پر اگر 3 شخص کھڑے ہیں تو بہت چانسز ہیں ان میں سے 1 شخص کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے۔ اور اگر ہم ہماری اوورآل پاپولیشن کی بات کریں تو ہماری پاپولیشن کا 33% جو ہے وہ بلند فشار خون کا شکار ہے۔ اگر ایج، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایج گروپ جو آپ نے کہا نا کہ کس ایج گروپ میں زیادہ کامن ہے، 40 اینڈ 42 اینڈ ابو، اس میں زیادہ، لیکن ہم نے کس ایج سے اس کو چیک کرنا سٹارٹ کر دینا چاہیے کسی بھی انسان کو؟ 40 اینڈ ابو آپ کو سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ لیکن آج کل تو اگر میں ینگسٹرز کو دیکھوں، اسپیشلی دا پیپل جو ایج گروپ میں ہیں، لیٹ 30s میں ہیں یا مڈ 30s میں ہیں، ان میں ہائر بلڈ پریشر بہت زیادہ پریویلنٹ ہے۔ یہی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 40 اینڈ ابو ہر 3 میں سے 1 شخص کو ہے، لیکن اگر ہم یہ ایج گروپ کا سیگمنٹ نکال دیں، ہم اوورآل پاپولیشن کو، ینگ پاپولیشن کو، اولڈ پاپولیشن کو، مڈل ایج کو، سبھی کو انکلوڈ کریں تو تب بھی اس کی پرسنٹیج 18% سے، اس کی شرح 18% سے زیادہ ہے۔ اور جیسے یہ دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، میں نے کہا کہ 1 بلین لوگ جو ہیں وہ بلند فشار خون کا شکار ہیں، 2030 میں یہ شرح بڑھ جائے گی 1.56 بلین،
یعنی 1.5 بلین سے بھی زیادہ ان لوگوں کی اچھا، تعداد اس کی ہو ایک جائے یہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل ہر بندہ، جیسے ہم انفلیشن دیکھ لیں، ہمارے ملک میں ایک کیوس سا، میس سا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی، پھر لوگوں کو اپنے روزگار کمانے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم اتنی محنت بھی کرتے ہیں تو ہمیں وہ جو ڈیو ہماری انکم ہے ہماری اس معیار کے مطابق، ہمارے کام کے مطابق نہیں ملتی. سو آبویسلی الٹیمیٹلی یہ تو اسٹریس ٹریگرز ہیں. سو یہ اسٹریس کی وجہ سے بھی لوگوں میں جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. جی بالکل، سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، سٹریس بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ سٹریس صرف ایک کمپوننٹ کو نہیں افیکٹ کر رہا. سٹریس سے آپ کا بلڈ شوگر لیول بڑھتا ہے، سٹریس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں بڑھتی ہیں تو آپ کو فالج کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ فالج والی چیز پر بھی ہم بعد میں آئیں گے. ایک اور چیز میں اسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ یہ کہ اسٹریس جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارے جسم کے ہر آرگن کو متاثر کرتے ہیں، دس از ویری مچ ٹرو. سب سے پہلے آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہے، آپ کی جو اسٹمک ہے، ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے، سارا سب سے پہلے وہی متاثر ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے. بہت سے لوگوں کو یہ چیز ابھی بھی شاید ان کو اویئرنیس نہیں ہے یا ریئلائز نہیں ہوتی. جب ہم اسٹریس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مسلز میں ایک کھچاؤ سا ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کندھوں میں، اور ہر ٹائم کندھوں کا بھاری رہنا، اور یہ پورا جو آپ کا بیک بون ایریا ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے ہر ٹائم. اب آپ جو ہیں وہ ایک نیورو فزیشین ہیں، سو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے جو اعصابی تناؤ ہے، اور اعصابی تناؤ اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ جی بالکل، بہت گہرا تعلق ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سٹریس ہمیں ملٹی ڈائریکشنل افیکٹ کر رہا ہے. سٹریس تو ایک فینومینا ہے، اور اس نے فینومینا نے پورے جسم کو افیکٹ کرتا ہے. آپ نے جی آئی کی بات کی، تو جو گٹ کو ہمارے افیکٹ کرتا ہے تو ایک پوری اینٹی ہے، ایک پورا ایک ڈائگنوسس ہے، ایک پورا ایک ڈومین، ڈائگنوسٹک ڈومین ہے کہ جو ان لوگوں کو جن کو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، جو بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں، یہ جن کی پرسنالٹی بہت زیادہ انگزائٹی پرون ہے، ان کو گٹ کے پرابلمز ہونے، انہیں بار بار جو ہے وہ ڈائریا ہوتا ہے، کبھی ڈائریا، کبھی کانسٹیپیشن، کبھی ڈائریا، آئی بی ایس. ایگزیکٹلی یہ چونکہ ایک ٹرم تھی جو کہ میڈیکل ٹرم تھی، میں نہیں یوز کر رہا تھا. یہ آئی بی ایس کا پرابلم ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں. پھر سٹریس کی وجہ سے ہمارے پٹھوں کی آپ نے بات کی، تو ہمارا کرونک فٹیگ سنڈروم، ہمارے ہیڈ ایکس، جو ہر وقت آپ کو ہیڈ ایکس رہتے ہیں، آپ ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں، ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایکس بہت کامن ہے، مائیگرینز بہت کامن ہیں جو سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ بلند فشار خون تو ایک کمپوننٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کو بلند فشار خون کا پرابلم ہے تو آپ کو دل کے امراض ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کو بلند فشار خون کا پرابلم ہے اور آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کو سٹروک یعنی فالج کا رسک بہت زیادہ ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ دل کی بیماریوں کا خدشہ بہت زیادہ ہے. آپ ڈائبٹیز، اور اس کے علاوہ پراپر ایک ڈپریشن والی سٹیٹ میں بھی جا سکتے ہیں. سو یہ تمام چیزیں آپ یہ دیکھیے کہ 40 جتنے میں نے آپ کو اتنی پرسنٹیج بتائی ہے، ان میں سے 46% لوگ، 46% لوگ وہ ہیں جو اپنے ابھی تک ان کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہے، وہ ہائپرٹینسو ہیں لیکن ان کا کوئی ڈائگنوسس نہیں ہے. انہوں نے جسٹ 2 minutes only. سو میرے پاس ابھی 3-4 سوال ہے، لیکن مجھے بریک پر بھی جانا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، بٹ ان کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے. سو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور فیل کیوں نہیں ہوتا، جس طرح سائنز اینڈ سمپٹمس کیوں نہیں آ رہے ہوتے؟ بہت سارے لوگوں کو جو جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس میں ان کو ہیڈ ایکس کا پرابلم ہوتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، انہیں جسم میں کھچاؤ ہوتا ہے، انہیں ان یوزل، اور جب یہ ایک بہت زیادہ خاص لیول سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی رینج 180 اور 190 پلس ہو جاتی ہے سسٹولک بلڈ پریشر کی، تو مریض کے دماغ پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسے فٹس بھی پڑ سکتے ہیں، وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئکلی میں چاہوں گی آپ نے بڑا اس کو کوئکلی ریپ اپ کرنا ہے کہ ایک تو یہ کہ پریونشن کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے. ہم ابھی ہائی بلڈ پریشر کے اگر پیشنٹ نہیں اور اللہ نہ کرے ہوں، بٹ ہم اپنے آپ کو پریونٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اینڈ اندر تھنگ، جو آلریڈی لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہے، ان کے لیے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ بار بار اپنا بلڈ پریشر چیک کرے. اگر ہماری فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے، ہمارے والدین میں سے کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، تو ہم ہائی رسک انڈیویجول ہیں.
فار ڈیولپنگ. اگر ہم اوبیز ہیں, موٹے ہیں, ہمارا BMI زیادہ ہے, تو ہم ہائی رسک انڈیویجول ہیں فار ڈیولپنگ ہائپر ٹینشن. تو ہمیں اپنے ان رسک فیکٹر کو کنٹرول کرنا چاہیے, ہمیں اپنی ایکٹیو لائف سٹائل کو اپنانا چاہیے, اپنی غذا میں مرغن غذاؤں کا استعمال کم کرنا چاہیے, اور سالٹ انٹیک بہت زیادہ کم کر دیں. یاد رکھیے یہ سالٹ انٹیک بہت بڑی وجہ ہے. ہم کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سالٹ سپرنکل نہ کر لیں. ہمیں اس کا وہ جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ کرارا, وہ کرارا والا جو ایک ایلیمنٹ ہمارا, وہ پھر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور لانگ ٹرم ہم جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے مسائل اور سٹروک. So yes, یہ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن از ویری مچ نیسیسری اف یو وانٹ ٹو کیپ یور سیلف پریونٹیڈ فرام بلڈ پریشر, جس کے لیے یس ایک اچھی ساؤنڈ سلیپ لینا بہت زیادہ ضروری ہے, اچھی ڈائٹ کا استعمال کرنا, لیس سالٹ انٹیک, جو فروزن آئٹمس ہیں, جو ریڈی ٹو ایٹ آپ کو آئٹمس مارکیٹ سے ملتے ہیں, ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پلس فزیکل ایکٹیویٹی ہونا, فزیکلی ایکٹیو ہونا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بلڈ پریشر سے بچا سکتی ہیں. آلریڈی اگر آپ پیشنٹ ہیں تو اس کی مینجمنٹ میں بہرحال ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عدنان ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.